बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको लगेगा ये किसी नॉवेल का प्लॉट है या किसी मूवी की स्टोरी है, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये हकीकी है जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बात हो रही है एक बहुत ही बाहिम्मत और जुर्रतमंद इंसान की। जी हाँ, जिसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। बकौल सोहेल आफरीदी के नाम याद रखना। तुम ऐसा इसका उसका इसकी उसकी क्यों कहते हो, नाम क्यों नहीं लेते? बकौल सोहेल आफरीदी के नाम याद रखना। जी हाँ, आपने इमरान खान की सेहत के बारे में खबरें तो सुन ही ली होंगी कि उनका ट्रीटमेंट हुआ पिम्स हॉस्पिटल में इस्लामाबाद के। लेकिन उससे पहले की खबर हम आपको बताते हैं। ये कुछ आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। इमरान खान की सेहत के बारे में कुछ तशवीश पाई गई। उनके कान में इन्फेक्शन और उनकी आंख में भी तकलीफ थी। देखिए, जब किसी शख्स को कैद तन्हाई में रखा जाता है, जब किसी शख्स को इस तरह की कैद में रखा जाता है, तो उसका डे लाइट एक्सपोजर कम हो जाता है। ये बात आपको डॉक्टर्स भी बता सकते हैं। जी हाँ, जब आपको दिन की रोशनी उतने वक्त तक, उतने अरसे तक देखने को नहीं मिले जो कि एक आम ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इमरान खान तो बहुत सख्त जान है कि 70-72 साल की उम्र के बावजूद उन्हें इतना अरसा लगा इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन होने में। उन्हें सिर्फ 2 घंटे के लिए, जी हाँ, मेरी सोर्सेज से बात हुई है, जेल के सोर्सेज से बात हुई है, जिनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए इमरान खान को डे लाइट मिलती थी। और वो भी पहले की बात है, जब से उन पर सख्तियां शुरू हुई हैं उसके बाद से मेरी किसी से बात नहीं हुई है, मेरा राब्ता नहीं हुआ है। इसलिए मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि इवन अब वो 2 घंटे भी उनको मिल रहे हैं या नहीं। जिस वक्त इमरान खान के लिए इतनी ज्यादा सख्तियां नहीं थी, उस वक्त भी उन्हें फकत 2 घंटे के लिए उनको डे लाइट मिलती थी, जो कि बहुत कम है एक आम आदमी के लिए। उससे जाहिर है उनकी आंख पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, उनकी आंख पर असर हुआ। और उसके बाद जाहिर है कि ये 2 हफ्ते पहले की बात है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई। इमरान खान को जेल में देखा डॉक्टर्स ने। उसके बाद ये तय हुआ कि वो जेल में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन इसी दौरान अब जो असल बात है वो मैं आपको बताता हूं। इसी दौरान इमरान खान को ये ऑफर की गई कि अगर वो चाहें तो उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है जेल से। एंड यू नो व्हाट इमरान खान सेड? एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने कहा वो जेल से कहीं नहीं जाएंगे। ये इंतहाई हैरान कुन बात है। आप सोचिए कि कोई शख्स जिसको, जो लोग मिसाल देते हैं, लोग जिस तरह से कहते हैं, लोग भाई प्यासा क्या चाहे पानी, कैदी क्या चाहे रिहाई। कैदी के सामने आप कुछ भी लेकर चले जाएं, वो कहेगा जी कहीं पे भी मुझसे दस्तखत करा लो, बस मुझे कैद से निकाल दो, मुझे इस जेल से निकाल दो। ये उल्टा हिसाब है। ये इमरान खान की मिन्नतें कर रहे हैं कि आप जेल से चले जाएं, वो कह रहे हैं नहीं। एनीवे, उन्हें ये भी ऑफर की गई कि वो चाहें तो बनी गाला भी शिफ्ट हो सकते हैं, एंड इमरान खान अगेन रिफ्यूज्ड। उसके बाद हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, जब इमरान खान की आंख में और ज्यादा तकलीफ हुई, तो उन्हें बहुत ही खुफिया अंदाज में काले काले जो शीशों वाली गाड़ियों में उनको पेम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। और वहां पर जाहिर है पहले से इंतजाम कर लिए गए थे। इस बात को इंतहा से ज्यादा खुफिया रखा गया, सीक्रेसी थी। लेकिन अब तो सब कुछ आपने देख ही लिया होगा, बहुत जगह पर ये रिपोर्ट हो गई चीजें। कुछ बातें हम तक भी पहुंची हैं पिंडी में, हमारे इस्लामाबाद में मौजूद जराये के मुताबिक। और इमरान खान को तकरीबन 3 घंटे वहां रखा गया, उनका ट्रीटमेंट हुआ। अब शुरू होती है जिल्लत और कमीनगी की कहानी। अब ये कहानी भी जरा गौर से सुनिएगा। आप अंदाजा लगाइए कि ये किस कदर नीच लोग हैं कि पूरी दुनिया में ये मुरव्वजा तरीका है कि जब आप किसी पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो उसकी फैमिली से कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत करवाते हैं, उसकी इजाजत लेते हैं कि अगर खुदा न खास्ता उस पेशेंट को दौरान ट्रीटमेंट, दौरान इलाज कुछ हो गया, तो उसकी पहले से उस फैमिली इजाजत देती है उसकी कि जी हाँ, हम इजाजत देते हैं कि आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं, आप इन्हें ट्रीट कर सकते हैं। और जाहिर है आंखों की ट्रीटमेंट इमरान खान को बगैर बेहोश किए हुए नहीं हुई होगी। तो जब आप किसी की इस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं कि उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया होगा, उन्हें बेहोश किया गया होगा, और आपने ये सारे काम बगैर फैमिली की कंसेंट की कर लिए, बगैर किसी की कंसेंट, कोई कंसेंट फॉर्म आपने उनसे नहीं दस्तखत करवाया, फैमिली की रजामंदी नहीं ली, शर्म नहीं आती आपको? किस कदर बेशर्म लोग हैं आप, कितनी गैर अखलाकी हरकत है, और ये गैर कानूनी भी है। देखिए, हालात हमेशा इस तरह के नहीं रहेंगे। कल जब हालात बदलेंगे तो आपसे सवाल होगा। वो डॉक्टर्स भी बराबर के शरीके जुर्म हैं जिन्होंने बगैर फैमिली की कंसेंट के इस तरह का प्रोसीजर किया होगा। और फिर इमरान खान की बहन नौरीन खान ने इस पर बहुत शदीद रद्द अमल दिया है।
انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ انتہا سے زیادہ زیادتی ہے. انہوں نے کہا آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ عمران خان سے نہ ملوایا گیا، نہ ان کی فیملی سے اجازت لی گئی اور ان کے ساتھ یہ کیا گیا. انہوں نے کہا عمران خان ایک قیدی نمبر نہیں ہے، عمران خان اس قوم کی امیدوں کا مرکز و محور ہے. باس آپ اسے بہت ہلکے میں لے رہے ہیں، اسے اتنا ہلکے میں ہرگز مت لیجیے. عمران خان جیسا کہ ان کی بہن نے کہا وہ ایک نمبر نہیں ہے، ہی از اے ہیومن بینگ. اور جس طرح کہ نورین خان نے کہا کہ وہ کہ قوم کی امیدوں کا مرکز و محور ہے. انہوں نے کہا اگر عمران خان کی آنکھ کو کچھ ہوا تو کسی کی آنکھ نہیں بچے گی. انہوں نے کہا فوری طور پر عمران خان سے ان کی فیملی کو ملوایا جائے. اور ایک بہت اہم بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا یہ گزارش نہیں ہے، یہ وارننگ ہے باس، یہ وارننگ ہے. یہ کہنا ہے نورین خان کا. اینی وے یہ سب کچھ ہو گیا. اب آپ دیکھیے گا کہ ان پر انٹرنیشنل لانتیں بھی برسنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کے اقدامات ظاہر ہے کہ کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان پر باہر سے لان تان نہ ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کا دباؤ بھی محسوس کر رہے ہیں. لان تان تو مریم نواز پر بہت زیادہ ہو رہی ہے، انتہا سے زیادہ احمقانہ حرکتیں وہ کر رہی ہیں خاتون. اب لاہور میں ایک واقعہ ہوا، انہوں نے کچھ عرصے پہلے آ کے بہت زیادہ یہ کلیم کیا تھا کہ جو گٹر کو کور کرنے کے جو ڈھکن ہوتے ہیں، مین ہولز کو انہوں نے کور کرنے کے لیے وہ کیا ہوا ہے، اور وہ خود اس کی نگرانی کرتی ہیں. اتنے بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. اس دوران کیا ہوا، ایک خاتون اور ان کی بہت ہی چھوٹی سی بچی، چند ماہ کی بچی، وہ گر گئے گٹر میں. اچھا، اب یہ خبر جب باہر نکلی تو ان کے دو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے. یہ تو انتہا سے زیادہ اس معاملے میں سینسٹیو ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے فوراً ٹکرز لکھ کے باقاعدہ ٹی وی چینلز کو بھجوائے کہ یہ خبر جھوٹی تھی، ہم نے چیک کیا ہے، فیملی نے ویسی اڑائی. حالانکہ اس فیملی جو ان کے لوگ ہیں، ان کی بیچاروں کی آہوں کی، سسکیوں کی، رونے کی، فریادوں کی ویڈیوز آئیں. انہوں نے کہا جی وہ سب ان کو جھوٹا قرار دے دیا. آپ دیکھیے کہ کرنا کیا ہوا خدا کا، کہ اس ماں کی لاش مل گئی گٹر میں سے، اور مریم پھر سے ایک دفعہ جھوٹی ثابت ہوئی. ان کی جو کنیز نمبر 420 ہیں، میں 420 اس سینس میں نہیں کہہ رہا جس میں آپ سمجھ رہے ہیں، آپ تو اس میں سمجھ رہے ہیں نا، 420 ہی میں سمجھ رہے ہیں. میرا مطلب ہے نمبر، تعداد. اتنی کنیز ہے ان کی کہ کنیز نمبر 420 جو ہیں، عظم بخاری، انہوں نے آ کے کہا کہ جی یہ سب کچھ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور بعد میں یہ سب کچھ ان کے منہ پہ آ کے پڑ گیا. تو اس لیے ایک مرتبہ پھر وہ جھوٹی قرار پائیں. اچھا، ایک اور پھر ظاہر ہے وہ باز بھی نہیں آتی. انتہا سے زیادہ وہ بالکل ہی ان کی عقل جو ہے وہ کڑ مغز کی حد تک وہ پہنچ گئی ہیں کہ ان کا بالکل عقل نام کی کوئی چیز نہیں، ان میں ایسی ایسی فضول باتیں کرتی ہیں. اب دیکھیے کہ انہوں نے کیا توڑ نکالا ہے کہ جی پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ اگر کم ہے تو ہم کیا کریں، ہم اپنا جو برین ڈرین ہے اسے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہم اپنا برین، جو اچھا برین ہے، وہ باہر بھیج دیں. آپ کو یقین نہیں آ رہا، اور آپ ذرا سنیے کہ مریم نواز کہہ کیا رہی ہیں. ذرا آپ سنیں گے تو شاید آپ کو یقین آئے. پاکستان کی اگر کسی بھی طرح کی ایکسپورٹ ہم نے بڑھانی ہے، سب سے بہترین ایکسپورٹ تو ہمارے بریلینٹ برینز ہیں جن کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا سنیے اس پہ ہوا کیا. اس میں ہوا یہ کہ لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے اپنے جو بریلینٹ برینز دو، ان کے بھائیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا. انہوں نے کہا وہ تو کھوتا برین ہے. ان کو کہا کہ وہ تو کھوتا برین آپ نے ایکسپورٹ کر دیا. تو کیا ہوا؟ کھوتا بریانی سنا ہوگا نا آپ نے، جب یہ لوگ کرتے تھے یہ سب کام، جلسے ولسے کرتے تھے، تو کھوتا بریانی، یہ جو لوگوں کو بریانی کھلاتے تھے وہ کھوتا بریانی کھلاتے تھے. تو لوگوں نے کہا آپ نے دو کھوتوں، لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہیں آپ لوگ مجھے کہنا شروع کر دیں. تو انہوں نے کہا جی جو کھوتا برین آپ نے باہر بھیجا ہوا ہے اس سے کیا فائدہ ہو گیا، پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا؟ اور انتہا سے زیادہ بدعقلی کی بات انہوں نے کی، انتہائی غیر منطقی بات ہے. جب اچھے، ذہین، پڑھے لکھے، قابل لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہوتا، ملک کا نقصان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ملک میں رہ کے پاکستان کے لیے زیادہ بہتر خدمات انجام دے سکتے ہیں. اور پھر اگر وہ جاتے بھی ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے، بلکہ باقاعدہ اگریمنٹس ہوتے ہیں جب باہر جا رہے ہوتے ہیں، کانٹریکٹس سائن ہوتے ہیں کہ آپ واپس آئیں گے اور واپس آ کر ملک کی خدمت کریں گے. آپ اندازہ لگائیے کس قدر بدعقل لوگ ہیں یہ، کہ ان کی نظر میں باہر چلے جانا جو ہے وہ پاکستان کا گین ہے، یہ پاکستان کا لاس ہے. اسی لیے پوری دنیا میں سے برین ڈرین کہا جاتا ہے. ڈرین سے مراد ہوتی ہے کوئی چیز نکل جائے، ڈرینیج ہو جائے، وہ باہر چلی جائے، جو فاضل چیز ہو، جو ضرورت سے زائد چیز ہو، جو غلط چیز ہو، وہ نکل جاتی ہے. تو اس لیے، لیکن ظاہر ہے ان کی جتنی محدود عقل ہے اسی حساب سے بات کریں گی. اچھا، ایک یہ ہے چیف منسٹر،
اور ایک دوسری ایکسٹریم جو ہے وہ سہیل آفریدی ہے. سہیل آفریدی بھی آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے باس. میں نے آپ کو بتایا تھا 2 روز پہلے کہ راولپنڈی کی پولیس اور انتظامیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے حکومت سے گزارش کی ہے کہ آپ خود سے اس مسئلے کو حل کیجئے کیونکہ سہیل آفریدی کو آج اڈیالہ پہنچنا ہے. سہیل آفریدی از آن ہز وے ٹو اڈیالہ ٹوڈے، آج کی تاریخ میں. اب ان کی تو کانپیں ٹانگ رہی ہیں، ان سے تو کچھ ہو نہیں رہا کہ اس کو ہینڈل کیسے کریں. ایک آؤٹ آف سلیبس عمران خان آ گیا، دوسرا آؤٹ آف سلیبس سہیل آفریدی آ گیا. اچھا اب انہوں نے کیا کیا؟ اگین ججز آپ کو پتا ہے بہت بڑے ٹاؤٹس ہیں. یہ آپ اپنی جو ٹی وی جو اپنے اسکرینز پر آپ جو فہرست دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی فہرست ہے جنہیں آج اڈیالہ جیل ملنے کے لیے آنا ہے باس. سر فہرست سہیل آفریدی اور ان کے ساتھ ان کے جو کمانڈوز ہیں باقاعدہ مینا خان آفریدی اور شفیع جان، اور ظاہر ہے اس میں فہرست میں اور لوگوں کے بھی نام ہیں. اینی وے تو وہ لوگ پہنچ رہے ہیں. اچھا اب انہوں نے کیا کیا؟ اگین ایز یوزول ان کو ججز آپ کو پتہ ہے ٹاؤٹس سے زیادہ ہی کچھ آگے لفظ ہے، وہ بالکل اس کا رول پلے کر رہے ہیں. انہوں نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کروا دی. اب آپ یہ میں آپ کو خبر سناتا ہوں. اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. Can you imagine the stupidity, the level of stupidity؟ یعنی حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہو سکتی ہے. کوئی ایک الیکٹڈ اور واحد الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے اس وقت سہیل آفریدی، مائنڈ یو، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. مریم نواز زیرو، جیسے انڈیا والے کہتے ہیں زیرو، کچھ نہیں. شہباز شریف ایبسلیوٹلی، وہ تو ظاہر آپ کو پتہ یہ چپراسی ہیں. سندھ میں اور بلوچستان میں سیم سچویشن ہے. واحد پاکستان میں اس وقت اگر کوئی آدمی الیکٹڈ پوزیشن پہ ایگزیکٹو رول میں ہے دیٹ از سہیل آفریدی. ٹھیک ہے. اچھا اب انہوں نے اس کی اور کہا کیا؟ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات لگانے کے کیس میں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. سینئر سول جج عباس شاہ نے کیس کی سماعت کی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. ویسے مجھے ان کے ماں باپ پہ مجھے یقین کریں ترس آتا ہے. کیا سوچ کے نام رکھا ہوگا عباس، مطلب پیکر قربانی کا، حق گوئی کا. شاہ، اف کیا شان ہونی چاہیے بھائی. اور نکلتا اندر سے کیا ہے، اتنا سا بونا بالکل کہ جس میں اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ ایسے گھٹیا آرڈر جاری کرتے ہوئے جج کی کرسی پہ بیٹھ کے ایسے گھٹیا آرڈر جاری کرتے ہوئے سے اپنے نام کی لاج رکھ لے بھائی، اپنے اماں ابا کے اس مان کی لاج رکھ لے جو انہوں نے تجھ پہ کیا ہے کہ بھائی یہ بڑا ہو کے کوئی اپنے نام کی لاج رکھے گا. بالکل ہی مٹی میں ملا دیتے ہیں یہ لوگ. اینی وے عدالت نے کیس کی سماعت 10 فروری تک ملتوی کر دی. سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، آپ نے اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے، آپ اس سے وارنٹ سے گرفتار آپ اس کو وارنٹ سے ڈرا رہے ہیں. تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے. آپ سہیل آفریدی کو وارنٹ سے ڈرا رہے ہیں اور آپ حماقت کی انتہا دیکھیے. اچھا دوسری طرف دیکھیے کہ ان کا جو ٹٹو ہے چھوڑا ہوا انہوں نے، منا نادان منا، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اب کہہ رہا ہے کہ جی اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے تلخی کو. شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ سہیل آفریدی کو فون کریں اور ان سے کہیں کہ جی میں چائے پینے آ رہا ہوں پشاور. تو ظاہر ہے سہیل آفریدی ان کو منع تو نہیں کریں گے. وہاں بیٹھ کے یہ جو چل رہا ہے پورا معاملہ تیرا کا معاملہ ان کے گلے پڑ گیا ہے. بائی دا وے تیرا والا معاملہ 100% ان کے گلے پڑ گیا ہے. خیر میں یہ بات ذرا مکمل کر لوں تو اب وہ ٹاؤٹ منا کیا کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ سہیل آفریدی سے بات کریں، ان سے کہیں کہ جی میں آ رہا ہوں چائے پینے کے لیے. او بھائی کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہٹا دو عہدے سے. ہٹا دیں نا، آپ نے عمران خان کو ہٹایا تھا نا عہدے سے، وہ گلے پڑ گیا آپ کے. آپ ہٹا دیں سہیل آفریدی کو. سہیل آفریدی کو ہٹا کر آپ کس کو لائیں گے؟ پیچھے مینا خان ہے اور آپ لا نہیں سکتے، ظاہر آپ کے کہنے سے نہیں آئیں گے. وہ اگر آپ سوچیں مینا خان آفریدی صوبے کا چیف منسٹر بن گیا، شفیع جان بن گیا، کیا کر لیں گے آپ لوگ؟ آپ کی حالت اس سے زیادہ پتلی ہو جائے گی. اینی وے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں. عمران خان کسی کو بھی نامزد جس کو بھی کہیں گے وہ بن جائے گا چیف منسٹر. اس لیے یہ غلطی حماقت ہرگز مت کیجیے گا. اینی وے لیکن ظاہر ہے آپ تو حماقتوں کے چیمپئن ہیں، آپ تو پوری پوٹلی ہیں حماقتوں کی، تو آپ دوبارہ سے کریں گے. آج بہت بڑا تصادم ہونے کا امکان ہے. کیوں؟ سہیل آفریدی لازمی
اڈیالہ پہنچنے کی کوشش کریں گے, یہ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انتظامیہ جو ہے وہ چاہتی ہے اس تصادم سے بچا جائے, کیونکہ سہیل آفریدی کے ساتھ ان کا اپنا پروٹوکول, ان کی اپنی سیکیورٹی ہوگی, اس لیے صورتحال بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. پلیز کل کا شو دیکھنا مت بھولیے گا, کیونکہ ہم آپ کو اپڈیٹس دیں گے. جی ہاں, اچھا جی, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, اب ان کو ایک اسٹوڈنٹس ہیں, ظاہر ہے میری کوشش ہوگی کہ پلیز, اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اب ان بچوں کے پیچھے مت پڑ جائے گا. انہوں نے ہیومر میں ایک بات کہی ہے, آپ ذرا سنیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اسٹیج سے کیا کہہ رہا ہے, پھر میں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. کہنے لگا شاعر ہی نہیں, آج کل کے دور میں کسی کے پاس بھی کوئی نوکری نہیں ہے, انسان تو انسان, فرشتے بھی بے روزگار ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے 27ویں ترمیم کے بعد منکر نکیر کو بھی حافظوں سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. سنا آپ نے, انہوں نے کہا کہ جی 27ویں ترمیم کے بعد منکر نکیر کو بھی حافظوں سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ظاہر منکر نکیر آپ کو پتہ ہے وہی لوگ ہیں جو نیکیاں اور بدی, جو نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب آپ کا حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے, آپ کو کسی کے سامنے پیش ہونا ہی نہیں ہے, آپ کو تو استثنا مل گیا ہے, تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے, وہ بیچارے کیا کریں گے. ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا باس, یہ کام مت کیجیے, یہ کام ہرگز مت کیجیے, استثنا مت لیجیے. غیر منطقی ہے, غیر اخلاقی ہے, غیر قانونی ہے, اور بہت سے مولوی حضرات کہہ چکے ہیں کہ غیر شرعی بھی ہے. ظاہر ہے جو صاحب فہم لوگ ہیں, صاحب علم لوگ ہیں, وہ زیادہ بہتر اس کو بتا سکتے ہیں. صاحب بصیرت لوگ بھی آپ کو منع کر چکے, لیکن آپ نے پھر بھی لے لیا. میرا ابھی بھی خیال ہے کہ آپ کو یہ استثنا واپس کر دینا چاہیے, بالکل نہیں بنتا. تو اب وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے, کیونکہ دیکھیے, اچھا پھر کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ سے بن نہیں پا رہا. آپ کو پتا ہے فیصل آباد میں بہت تیزی سے ٹیکسٹائل ملز بند ہو رہی ہیں, اور اس کا نمبر اٹس لائک این الارمنگ نمبر کہ کتنی تیزی سے, یہ دیکھیے یہ 150 فیصل آباد میں جو ہے انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں, اور 1.5 لاکھ لوگ, اچھا یہ 1.5 لاکھ لوگ نہیں ہیں, یہ گھرانے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ فیصل آباد کی بات ہے جہاں پر ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ آپ کو مزدور نہیں ملتا تھا, اتنا کام تھا. اب دیکھیں وہاں پر یہ حالت ہو گئی, اور اب جو EU میں جو انڈیا کا معاہدہ, اس کے بعد صورتحال پاکستان کے لیے معاشی طور پر مزید مخدوش ہو جائے گی. ان سے کوئی چیز سنبھالی نہیں جا رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا وہ 15 ارب ڈالر سے بڑھ چکا ہے. آپ کے بیرونی قرضے 250 ارب ڈالر کے قریب ہیں, جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے. مہنگائی کی شرح 23% تک پہنچ چکی ہے اگر آپ 1.5 سال پہلے سے موازنہ کریں, اور بے روزگاری 8 سے 9% ہے. گروتھ آپ کی جو GDP کی گروتھ ہے وہ 3% کے قریب آ گئی ہے, جو کہ ایک زمانے میں عمران خان کے زمانے میں 6% تھی, وہ 3% کے قریب آ گئی ہے. اور جو لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا, غذائی قلت, 10 کروڑ لوگوں کو پاکستان میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا. اس لیے تمام تر جو باتیں ہیں وہ ناکامیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کی تمام تر توجہ یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو دبا کے رکھا جائے, سہیل آفریدی کو قابو کیا جائے, اسے عمران خان سے ملنے نہ دیا جائے. ایبسلیوٹلی مسپلیسڈ اینڈ فلاڈ پرائیورٹیز. آپ کی بہت زیادہ ترجیحات بالکل غلط بھی ہیں, اور جو اس کا پیٹرن ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ضرور ڈونیٹ کیجئے, بہت ہی نوبل کاز ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.